बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी जो सारी गुफ्तगू है, इसे पॉडकास्ट कह लें, गुफ्तगू कह लें, ये इस लिहाज से बड़ी मुख्तलिफ है कि इस तरह के मौजू को और इस तरह के टॉपिक पे बात करना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खैर के रास्ते और अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहते हैं, कदम उठाना चाहते हैं, और बाज़ औक़ात इनिशिएटिव बड़ा मुश्किल होता है, एक पहला कदम आगाज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब वो आगाज़ कर लेते हैं तो अभी तक दुनिया की इस मौजू पे, इस सब्जेक्ट पे जितनी किताबें, जितनी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं और जितने ज़िंदा लोगों को मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा है कि जो खैर और बरकत फिर हमें मिली है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है। दुनिया इनको जानती है, इनका नाम सारा चौधरी है। और सारा जो हैं वो मॉडल, एक्ट्रेस, और मीडिया में एक बड़ी दुनिया इनको फॉलो करती है। जो मीडिया की कह लीजिए एक सजदज है, उसमें बड़े फॉलोअर्स हैं इनके। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाब आया जिसे मैं रूहानी इनकलाब कहूँ तो गलत नहीं होगा, और इस इनकलाब की वजह से इनकी ज़िंदगी यकसर बदल गई। इन्होंने खैर के रास्ते को अपनाया। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अब जब खैर के रास्ते की तरफ आते हैं तो इम्तिहान आते हैं, आजमाइशें आती हैं, और उन पे पूरा उतरते उतरते अल्लाह के करम और फजल से ये खुद रोशनी बनी और बहुत से लोगों को रोशनी के रास्ते पे चलाना भी चाहती हैं। मैं इनसे आज दूसरी बार मिल रहा हूँ, और मेरा ये यकीन है, मेरा ये गुमान है, या मेरी दुआ कह लीजिए कि आने वाले वक्त में अल्लाह ने इनसे बहुत बड़े बड़े काम लेने हैं इंशाअल्लाह। तो आज हम इकट्ठे बैठे थे और मेरा बड़ा एहतराम का इनसे ताल्लुक़ है, बहुत ही एहतराम का, मेरी छोटी बहनों की तरह। और मेरा कह लीजिए बिल्कुल वैसे एहतराम करती हैं जैसे बड़े भाइयों का करते हैं। और बहन भाइयों में जो एक दोस्ती होती है, बड़ी एक हयादारी वाली दोस्ती, वो भी हम में है। तो मेरे बड़े सवाल थे जी, मैं चाह रहा था ये सवाल इनको सुनने के बाद, इन सवालों और जवाबों को, मुमकिन है कि हमारी बातचीत एक जुमला किसी के लिए वो पहला कदम उठाने में आसानी कर दे और वो सदका जारिया बन जाए हमारे लिए। सारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा आपसे पूछा जाता है सवाल, लेकिन मैं भी पूछना चाहूँगा कि ये सफ़र, अंदर का सफ़र, क्योंकि बाहर की तब्दीली बाद की तब्दीली है, अंदर की तब्दीली है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? वो पहला मोमेंट कौन सा था जिसमें आपको ख्याल आया कि ये ट्रैक नहीं, ट्रैक बदलना चाहिए? मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग और इस चीज़ का एहसास होना ना कि हम दीन को फॉलो कर रहे हैं, और हम समझते, हर इंसान का गुमान यही है कि इंशाल्लाह वो ठीक कर रहा है और वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये रियलाइजेशन होना ना कि जो हम कर रहे हैं दैट वाज नॉट इनफ, उससे बहुत ज़्यादा है जिसकी हमें करने की ज़रूरत है, या हमसे एक तवक्को है बेसिकली। सो एज़ अ मुस्लिम ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि ये चीज़ जब मैंने रियलाइज़ की कि कुरान जिसको हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बरकत की नीयत से भी पढ़ते हैं, मुश्किल आ जाए तब तो ख़ास तौर पे हमारी कोशिश होती है कि फिर हम उसको पढ़ें, खुशी में चाहे हम उसको भूल भी जाएं। तो उसको मुझे लगा कि हम सिर्फ उसका अरबिक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं बार बार, और हम सिर्फ अपनी मुश्किलात में या बरकत के लिए उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर भी उसका कोई मकसद है। इट्स अ गाइडलाइन फॉर अस। हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसकी कोई ना कोई साथ इंस्ट्रक्शंस आती है ना कि इसको अगर आपने सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है तो उसका तरीका क्या है। यानी आप उसको ख़राब ना कर दें, आप उसको तोड़ ना दें। कोई गैजेट आप लेते हैं, मशीनरी लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको बताया जाता है, साथ बुकलेट आता है पूरा, कि अगर आपने इससे बेहतरीन फ़ायदा उठाना है, भरपूर फ़ायदा उठाना है तो आपको इसके अकॉर्डिंगली करें। और इवन समटाइम्स अगर कोई फंक्शन आपको ना समझ आ रहा हो कि अच्छा ये अभी मेरे घर में ना हमने चॉपर लिया था किसी कंपनी का नया, तो अब उसके साथ एक एक्स्ट्रा एक जग सा था कुछ, तो मैं और मेरी बहन हम बड़ी देर उसको वही देखते रहे कि ये क्या है। फिर हमने वीडियो यूट्यूब पे सर्च की और वो बड़ा हम काफ़ी देर उसको देखते रहे, तो वो हमें समझ नहीं आ रही थी। हालांकि मतलब इतने बड़े बड़े हम दो लोग पूरी लाइफ गुजारी हर चीज़ उसकी, लेकिन हम दोनों को समझ नहीं आ रही थी। फाइनली फिर हमने उसको फिगर आउट किया उसके बुकलेट से पढ़ के, और हमें समझ आई कि अच्छा ये यूज़लेस चीज़, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि ये यूज़लेस है शायद,
وہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا, فٹ نہیں ہو رہا تھا, ہم کہتے ہیں ایک چاپر پورا ہے, یہ ایکسٹرا کیا ہے اس کے ساتھ. جب ہم نے اس کو پڑھا ہمیں سمجھ آئی کہ اچھا یہ اس طرح فٹ ہوگا اور اس کو یہ ایک استعمال کی چیز ہے اور اس سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سو اسی طرح سے اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے, اس کے ترجمے کے ساتھ, اس کی تفسیر کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں گے, اس کا مطالعہ کریں گے, تبھی ہو پائے گا کہ ہم جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں, یہ دنیا جس نے بنائی ہے سب سے پہلے تو وہ خالق کون ہے اور کس طرح کا ہے. ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ تو ہم سب کی ہے نا کہ جی وہ ہمارا خالق ہے, اس سے زیادہ کیا ہے. 5-6 جو ہمیں نام پتہ ہے, اچھا جی وہ جبار ہے, وہ قہار ہے, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, اور 99 نام ہیں, اور کیا ہیں وہ بھی تو جانے نا, وہ بھی تو سمجھے نا. اور وہ ٹھیک ہے, اگر وہ رحمان ہیں, وہ محبت کرتے ہیں تو وہ کیسی محبت کرتے ہیں, اگر وہ غصہ کرتے ہیں تو وہ کیسا غصہ کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, کن جگہوں پر کرتے ہیں. تو یہ ریئلائزیشن جب ہوئی اور جب پھر سمجھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کی, اس وقت تو انیشل سٹیج تھی تو تھوڑی تھوڑی ہی پڑھ سکی, بہت زیادہ نہیں پڑھ سکی, تو وہ ایک سمجھ آئی کہ اچھا. اور اس میں پھر کچھ میرے سامنے محرم نا محرم کا کانسیپٹ اور کچھ حد تک حجاب کا, یہ نہیں پتہ تھا کہ نقاب بھی کروں گی یا بایا پہنوں گی, لیکن کچھ حد تک کہ اگر کوئی نامحرم ہے تو اس کے سامنے ایک مسلم عورت کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس طرح کا اس کا اٹائر ہونا چاہیے. تو وہ چیز جب سمجھ آئی پورے دلائل کے ساتھ, تو پھر یہ ایک ڈیسیجن دل میں بنایا کہ نہیں, دس از ناٹ واٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو, مجھے یہ ایک ڈیسیجن لینا ہے لائف میں اور یہ چینج لے کر آنا ہے. سارا بڑا مشکل ہوتا ہے, ہمارے ارد گرد کے لوگ جب تبدیلی آتی ہے اسے قبول نہیں کرتے, اور تبدیلی بالخصوص ہمارے اٹائر میں آئے, ہماری لک میں آئے, ہمارے دکھنے میں آئے, تو فوراً اعتراض کرتے ہیں, گھر والے, سسرال والے, دوست, قریبی حلقہ. کس طرح کا رسپانس تھا جب آپ نے شوبز کو چھوڑا اور اس طرف آئی؟ مجھے لگتا ہے اب تو خیر ماشاءاللہ سمہاؤ یہ بھی لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ اب آج کل کے دور میں شاید کوئی ڈیسیجن لیتا ہے نا, اسپیشلی بینگ اے سیلیبریٹی, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے, اپریسیشن ملتی ہے, اور انٹرویوز پہ لوگ بلا لیتے ہیں, پوڈ کاسٹ پہ بلا لیتے ہیں, نیوز بھی ان کے بارے میں سارا شیئر کرتی ہے, اور کائنڈ آف ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کے لیے, موٹیویٹنگ. اور مجھے لگتا ہے فالوورز بھی ایون جو, کیونکہ آج کل کی ہماری گریڈ یہی ہے نا سب, اسپیشلی ہماری یوتھ کی, کہ جی فالوورز اور لائکس بڑھ جائیں ہمارے, تو مجھے لگتا ہے ان کے فالوورز بھی پھر انکریز ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ اچھا ماشاء اللہ ایک اچھے راستے پر آئیں. لیکن جس زمانے میں نے چھوڑا تھا تو اس وقت جنید جمشید صاحب, اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے, وہ ایک ایگزامپل تھے, لیکن وہ مردوں کے لیے تھے. عورتوں کے لیے سچ مجھے کوئی اس وقت بہت ایگزامپل نظر نہیں آتی تھی. تو آئی واز کائنڈ آف لائک, مجھے لگتا ہے اس زمانے میں شاید آئی واز کائنڈ آف پرومیننٹ نیمز میں سے, آئی گیس آئی واز دا فرسٹ ون. تو مجھے خود بھی ٹو بی آنیسٹ پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچھا جو میں سوچ رہی ہوں اس کو کس طرح میں لے کر چلوں آگے, یا میں آگے اس کام کو چھوڑ دوں, یا کام کم کر دوں, یا حجاب شروع کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ وہ خود بھی کلیئر نہیں ہو رہا تھا. اور اس کنفیوژن میں جب میں لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتی تھی یا ان کو بتانے کی کوشش کرتی تھی, تو نیچرلی ان کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی کیا باتیں کر رہی ہے, بیٹھے بیٹھے اس کا دماغ خراب ہو گیا, کیا ہو گیا اس کو. اور اگر زیادہ میں تھوڑی سی بحث کرنے کی یا ان کو ایمفسائز کرنے کی کوشش کرتی تھی, تو پھر یہی ہوتا تھا کہ اچھا اگر تمہیں صحیح نہیں لگ رہا تو تم چھوڑ دو اس کو, ٹھیک ہے. تو بس بہت زیادہ کوئی ایسا رسپانس یا ایسا ریئیکشن میں نہیں تھا, کیونکہ ٹو بی آنیسٹ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے آگے آنے والے 1 سال میں کہاں ہوں گی اور کیا کر رہی ہوں گی. تو وہ جو تھوڑی بہت نالج میں ان سے شیئر کرتی تھی یا میں کوئی کائنڈ آف ڈسکشن کرتی تھی, تو اس میں وہ تھوڑا بہت ایک بیک لیش, تھوڑا بہت کچھ ایگری کر جاتے تھے, سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں اور پڑھیں گے. کچھ لوگ کبھی کبھی ڈبیٹنگ موڈ میں چلے جاتے تھے. تو بس ایسا تھا, بہت نیگیٹو بھی نہیں تھا, بہت برا بھی نہیں تھا جسے میں کہوں کہ نہیں بہت بری یادیں ہیں, ایسا کچھ, لیکن تھا. اچھا سارا کہ ایک پروفیشن, ایک کام کی پیک کا ورڈ ہوتا ہے جی, عروج پہ, کیریئر کے عروج پہ, وہاں سے چھوڑنا اور ایک اللہ توکل کر کے پھر ایک رستہ لینا بڑا مشکل کام ہے. میں جاننا چاہوں گا آپ کر کیا رہے تھے, اس کو ذرا خود بتاؤ گے کہ وہ کیا تھا, کون سے ڈراماز چل رہے تھے, میڈیا میں اس وقت کیا ہو رہا تھا, آپ کہاں کھڑے تھے, کب آئے تھے, کہاں کھڑے تھے, یہ سارے ٹائم کو ذرا بتائیے. میں نے اراؤنڈ 2002-2003 میں کام سٹارٹ کیا تھا, اور آئی واز کوائٹ ینگ, 13-14 ایئرس ایج تھی, جو کہ سننے میں لوگوں کو عجیب لگتا ہے, بٹ خیر دیٹس ہاؤ اٹ واز. اور اسٹارٹنگ جب کی تھی تو کافی کچھ کلیئر نہیں تھا, کوئی مشن ویژن یا کچھ ایسا ڈیسیجن نہیں تھا کہ اچھا مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے. بس مجھے تھا کہ آئی جسٹ آئی وانٹ ٹو بیکم سم تھنگ سو دیٹ آئی کین سپورٹ مائی فیملی. تو اس لیے
جو اپرچونیٹی ملی اس کو ایکچولی گریب کر لیا بس. اس میں ہوسٹنگ تھی, ایکٹنگ تھی, ماڈلنگ تھی, یا جو کچھ بھی تھا. بٹ جب میں نے چھوڑا ہے تو اس وقت بائی دین آئی واز ایک بہت ریگولر میرا جو تھا سوپ کہتے ہیں اس کو بیسیکلی 100 ایپیسوڈ سے جو اوپر چلا جائے, 100 ایپیسوڈ والا ہو یا اس سے پلس ہو جائے, تو وہ تیرے پہلو میں تھا. اینڈ بسائڈز دیٹ کچھ پروجیکٹس کی ریکارڈنگس چل رہی تھیں, کچھ آلریڈی آن ایئر جا چکے ہوئے تھے, تو ایسے ہی تھا, مکس کافی زیادہ تھے پروجیکٹ. آپ ڈراماز کر رہے تھے, اس کے ساتھ ماڈلنگ کر رہے تھے جی کہ نہیں؟ اسٹارٹنگ میں ہوسٹنگ اینڈ ماڈلنگ زیادہ تھی. پھر جب ونس میں نے اس کا ڈیسیجن لیا یا اپرچونیٹیز مجھے جب ایکٹنگ کی ڈراماز کی زیادہ ملی, تو پھر میں نے اس میں زیادہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیا تھا. تو ماڈلنگ بہت ریئرلی کبھی کوئی اپرچونیٹی ملتی تھی تو میں کرتی تھی, ادروائز آئی واز بیسکلی این ایکٹریس. اچھا, اب ایک آ جاتا ہے کہ ہمارے نا کچھ ایسے ایک سرکل ہوتا ہے جس میں ہم ہوتے ہیں, جو روکتا ہے, جو کہتا ہے کہ دیکھو سب کچھ کمال جا رہا ہے, سب بہترین ہے, اور آپ کو کیا ضرورت ہے, ابھی تو جیسے کہتے ہیں پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو کام شروع ہوا ہے. وہ جو قریبی سب تھے ان کا کیسا رسپانس تھا؟ جیسے میں نے کہا نا کہ مجھے خود کیونکہ بہت زیادہ کلیئر نہیں تھا 100% کہ میں اتنے بڑے چینج میں سے گزروں گی, یا میں اپنے آپ کو بالکل ہی ایسے چینج کر لوں گی, یا میں کوئی قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کر دوں گی. لیکن ایک یہ ڈیسیجن لے لیا تھا کہ اچھا بس یہاں سے جانا ہے, اس کو چھوڑنا ہے. اس کے لیے میں نے ریزن ان کو یہ نہیں دی تھی کہ آئی ایم لیونگ دس بیکاز آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف, یا مجھے اسلامکلی صحیح نہیں لگتا ہے یا کچھ بھی. رادر اٹ واز مور کہ میں کیونکہ شادی کر رہی ہوں تو اس لیے مجھے چھوڑنا ہے. اور وہ سم ہاؤ وہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. اچھا کہ اف somebody is getting married, سو ان کے لیے چھوڑنا از نارمل. بالکل. اچھا, اب ایک چیلنج آ جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, بڑی دنیا, ہمارے بچے, ان کی نیت بھی اچھی ہے, کریکٹرفل بھی ہے. میں بیٹیوں کی بالخصوص بات کر رہا ہوں. پچھلے کوئی 25 سال سے میں پڑھا رہا ہوں, 25-26 سال سے, اور اب تو بہت سا میرا انٹریکشن یوتھ کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے بڑے بچے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, فیشنی ہوتے ہیں, کم لباس پہنتے ہیں, ماڈرن لباس پہنتے ہیں, یا ایسا لباس پہنتے ہیں جو مجھے لگتا ہے ان کی گریس کو کم کرتا ہے. سادہ زبان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک حجاب کے ساتھ, پردے کے ساتھ ایسی کیا پروٹیکشن ملتی ہے, یا ایسا کیا ملتا ہے جو اس کے بغیر نہیں مل سکتا؟ یہ میں ان ینگ بچیوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو اس وقت ہمیں سن رہی ہیں, اور شاید سارا کی بات انہیں یہ قدم اٹھانے کے لیے ایک آسانی ان کے لیے فراہم کر دے. دو چیزیں ہیں. ایک ہے سائیکولوجیکلی, مجھے لگتا ہے کہ آپ کائنڈ آف, ہم جو فریڈم کی بات کرتے ہیں نا کہ مینٹلی طور پر انسان کا فری ہونا, تو مجھے لگتا ہے کہ فائن آئی ایم ویئرنگ اے کلین اسکارف اینڈ کلین ابایا, دیٹس آل. تو سم ہاؤ میں انفیریورٹی میں نہیں جا رہی ہوتی کہ میں نے بال جو بنائے ہوئے ہیں اس طرح کر کے, اب پتہ نہیں میں باہر نکلوں گی تو لوگ جو ہے اس کو جج کریں گے. بیکاز 100 لوگ جو ہیں, 100 لوگوں کو آپ دن میں باہر نکلے دیکھ رہے ہیں, تو اب 100 کے 100 لوگ ایک سیم مینٹیلٹی تو نہیں رکھ سکتے نا, کہ اگر آپ نے جو بال بنائے وہ ان سب کو ہی لگے گا کہ دس از پرفیکٹ, دس از فائن. سو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم اتنے زیادہ اس والی سوچ میں چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے ویلیڈیشن چاہیے ہوتا ہے نا کہ یس یو آر لکنگ بیوٹیفل, اور بیوٹیفل سے زیادہ پھر ہمیں بھی لگتا ہے کہ یس یو آر, آپ وہ لگ رہے ہیں جو اس وقت زمانے میں چل رہا ہے ٹرینڈ. سو آپ بالکل ایک ایجوکیٹڈ شاید انسان ہیں, یا آپ ایک اپ ٹو ڈیٹ انسان ہیں جس کو پتہ ہے کہ یہ ٹرینڈس چل رہے ہیں. تو آپ نے بالکل, آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ 90s والے ٹرینڈ کے نہیں پہنے ہوئے, آج کے جو اس وقت اس مہینے میں ٹرینڈ چل رہا ہے وہی پہنے ہوئے. سو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو آپ کائنڈ آف اس سے نکل جاتے ہیں, یعنی آپ جس کام کے لیے جا رہے ہیں, یا تو آپ کی یہ پرائیورٹی لیسٹ ہوتی ہے کہ ہاؤ ڈو آئی لک, یعنی آپ زیادہ اپنی اپیرنس اور ان میں اتنا زیادہ مجھے لگتا ہے کہ بزی ہو جاتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں کہ آپ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی, اس پہ آپ اپنی انرجی 100% دے ہی نہیں پاتے ہیں. سیکنڈلی, بینگ اے وومن, ناؤ دیٹ آئی ایم 38 ایئرس ناؤ, اور آئی ایم اے مدر آف 5 kids. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے میرے آج تک کی نا قطع کلامی کروں گا, انٹرویو لینے کی میڈیا پہ میری پوری زندگی میں نکالوں نا, آپ پہلی وومن ہیں جو اپنی ایج بتا رہی ہیں. کیونکہ مجھے کوئی انفیریورٹی انسیکیورٹیز نہیں ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ. ہمیں تو نا ڈراماز پوچھنے پڑتے ہیں, کہنے کو والا جن دیکھا ہے اس کا مطلب عمر کیا ہے, دھواں ڈرامہ دیکھا ہے اس کا مطلب عمر کیا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ بڑا اوپنلی بتا رہی ہیں میں 38. کیونکہ مجھے لگتا ہے اٹ ایڈز ویلیو ٹو وٹ آئی سے. آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے 15 سال
جو ہے ڈاکٹری میں گزارا ہے, 15 سال میں اس ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں, تو دیٹ ایڈز ویلیو کہ اچھا پھر اگر آپ اتنے 15 سال وہاں سرو کر کے آئیں تو آپ جو بھی بات کہیں گے اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی. سو اف آئی ایم 38 ایئرز اولڈ, دیٹ مینس کہ میں کوئی 18 سال کی بچی نہیں ہوں کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں یا اور اپس اینڈ ڈاؤنس کیا ہوتے ہیں. تو اس ایکسپیرینس سے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو پھر ایک کائنڈ آف پتہ چل جاتا ہے نا کہ اچھا اف شی از 38 دیٹ مینس کہ کبھی 21-22 سال کی رہی ہوں گی تو ایک پورا ایکسپیرینس زندگی گزار کے آئی ہیں, سب کچھ دیکھ کر آئی ہیں. سو ایز اے وومن مجھے لگتا ہے کہ آئی کین ڈفرینشیٹ کہ اس چیز کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی وہ تو پردہ کر کے بھی کیا فرق پڑ جاتا ہے, مرد تو پھر بھی دیکھتا ہی دیکھتا ہے. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ ایک مجھے لگتا ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک الگ ایشو ہے جس کی وجہ سے مرد پردے والی عورت کو بھی دیکھتا ہے, اس کو آپ سائڈ پر رکھ دیں. لیکن ادر دین دیٹ آئی ہیو نوٹسڈ سو مینی ٹائمس کہ ایک ڈفرینس ہوتا ہے وین یو آر لائک یو نو یو آر کورنگ یور سیلف, تو ایک میسج جاتا ہے مردوں کو کہ آئی ہیو ڈن مائی جاب ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف, اب تمہارا کام ہے کہ اب تم جو ہے نا اس کی جو ہے وہ قدر کرو, اور یعنی آئی ہیو ڈن مائی جاب, ناؤ اٹس یور ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ یور سیلف, ٹو پروٹیکٹ یور گیز. ٹھیک ہے, میں نے جو کرنا تھا میں نے تو وہ کیا ہے, اب آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے ایک اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیں, یو گیو می ریسپیکٹ. اچھا کبھی خیال آیا اس سارے سفر میں کہ میڈیا کی طرف واپس جانا ہے, شوبز کو جوائن کرنا ہے؟ آئی ایم کائنڈ آف اے پرسن جو بہت زیادہ جلدی انفلوئنس نہیں ہوتے. یعنی اگر مجھے ابھی یو آر مائی بردر الحمد للہ, آئی ریسپیکٹ یو لاٹ, لیکن اگر آپ کہیں ابھی کہ نہیں آج سے میں سارا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ اس چیز کو جوائن کر لینا, ہاں تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہوں گی چلے آپ سوچیں گے, ہاں آئی ول پروسیس دیٹ. ٹھیک ہے, سو میں اور پھر جب میں اس کو پروسیس کر کے ڈیسیجن لوں گی نا تو پھر آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ نہ کرو. بالکل ٹھیک بات ہے, آپ ڈیسائیڈ کر لیا, ہاں پھر یعنی آپ نے اس پہ ڈٹ جانا ہے. یس, تو یہ آپ کا سوچا سمجھا ایک ایسا ڈیسیژن. یس, تو جب میں نے سوچا کہ چھوڑنا ہے, اور چھوڑنے سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کیوں چھوڑنا ہے, کس لیے چھوڑنا ہے اور کس کے لیے چھوڑنا ہے, جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا تو پھر اس چیز نے کبھی بھی بادر نہیں کیا, نہ اس خیال نے کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگ پوچھتے ہیں اس چیز کا بہت زیادہ, اور سم ٹائمز ہوتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں, ناٹ نیسیسرلی کہ وہ شوبز سے ہوں, عام روٹین میں بھی, عام لائف میں بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے حجاب شروع کیا ہے, کچھ بھی شروع کیا, اینڈ دین دے اینڈ اپ لیونگ اٹ. تو میری ایسے لوگوں کو سب کو میری یہی ایڈوائز ہوتی ہے کہ آپ لائف میں کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں نا, جب تک آپ کے پاس ایک اس کے بارے میں پوری انفارمیشن نالج بیک اپ نہیں ہوئی ہوتی نا, تو آپ کنفیوز رہتے ہیں. چاہے وہ آپ کا فیلڈ ہو, اسٹڈیز ہو, سبجیکٹ ہو, کچھ بھی ہو نا, تو آپ کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ آپ نے سرچ ہی نہیں کی اس کے بارے میں, آپ نے جانا ہی نہیں. لیکن جب آپ نے نالج پوری اپنی جو ہے وہ انفارمیشن اکٹھی کی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس لیے میں اس سائٹ پر جا رہا ہوں, اس جگہ پر جا رہا ہوں, تو پھر کوئی بھی آ کر کچھ بھی کہتا رہے, آپ کنفیوز نہیں ہوتے. اچھا ایک بات میری اطلاع میں آئی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور میں اس کو اپریشیٹ بھی کروں گا. میری اطلاع میں آیا کہ آپ کے ڈراماز کیونکہ ایئر بائی اور مختلف چینلز نے ریکارڈ کیے تھے اور پھر انہوں نے انہیں یوٹیوب سے ہٹا دیا, ایسا کچھ ہوا جی آپ ہی کے کہنے پہ؟ ہاں, اس پہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اور مجھے یاد ہے میں نے میرے اپنی ہی پوڈ کاسٹ میں کیا تھا کہ کیونکہ پتہ نہیں اب یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا, تو میری ازمپشن انشاءاللہ یہی ہے کہ 2 پروجیکٹس تھے ARY کے, تو وہ 2 پروجیکٹس ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ کمپلیٹلی ڈیلیٹ ہو گئے, بیکاز دیر آر اسٹل پروجیکٹس جو ہیں اور کوئی اور اس کو اپلوڈ کر دیتا ہے وغیرہ وغیرہ کچھ نہ کچھ, تو وہ لوگ مجھے بتاتے رہتے ہیں اچھا آپ کا کسی نے بھی دوبارہ کچھ اپلوڈ کیا ہے, یہ وہ اس طرح. تو وہ 2 پروجیکٹس کیونکہ پڑے ہوئے تھے, تو وہ پھر میری ازمپشن یہ ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا, اور ہوپ فلی وہ اسی وجہ سے ہی انہوں نے کیا ڈیلیٹ, کیونکہ میں اس وقت کوشش کرتی تھی اور ٹرائی کرتی تھی کہ میں ریکویسٹ کروں جو لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ نہ کریں کوئی بھی کلپ میرا یا کوئی بھی پکچر میری, اور وہ لیکن ٹل ڈیٹ سم ہاؤ جب آپ یوٹیوب پہ جاؤ تو کچھ نہ کچھ دن بعد کوئی نہ کوئی پرانا کوئی کلپ ڈھونڈ کے اپلوڈ کر دیتے ہیں. اب اس کی کیا ریزن مجھے بھی نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا اس سے حاصل ہوتا ہے. صحیح, ویژن کیا ہے, کہاں کھڑی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایز اے مدر نیچرلی آپ کی رسپانسبلٹی تو بڑھ جاتی ہے, تو ٹائم اور وہ سب. میرے ماشاء اللہ الحمد للہ 5 بچے ہیں, ماشاء اللہ, 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں الحمد للہ. تو ان کے ساتھ رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میرا ویژن آف کورس میرے بچوں کو لے کے ہے, ان کی اچھی تربیت کرنا, ان کو ایک اچھا انسان بنانا. بسائڈز دیٹ مجھے لگتا ہے کہ فار 15 ایئرز جو میں نے ایک پہلے میں نے 9-10 سال جو تھے وہ میں نے شوبز کو جو گزارے, وہاں کے سب لوگوں کو دیکھا اور لوگوں کی مینٹیلٹی کو سمجھا, نیچرز کو سمجھا, ظاہر سی بات ہے.
اس کے بعد پھر 15 ایئرز میں نے اپنا جو دین کو پڑھتے ہوئے پھر اس میں نے کہیں نہ کہیں مائنڈ سائنسز کی طرف بھی اب میں گئی ہوں فرام پاسٹ 2 ایئرس, اس کو بھی سمجھا ہے تھوڑا سا, میں سائیکالوجی کی طرف اب جا رہی ہوں. ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اب مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ زیادہ اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی وانٹ دس, اور مجھے یہ حاصل کرنا ہے, مجھے حاصل کرنا ہے. پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو گیو دس ٹو ادرس. سو میری آرگنائزیشن جو بھی میں نے اسٹارٹ کی ہے عمل, اس میں میرا بہت زیادہ پلان ہے کہ جو صحیح معنی میں ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ وومن امپاورمنٹ, کیونکہ وومن امپاورمنٹ سے ہم بہت سے معنی لے لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, لیکن جو صحیح معنوں میں ایک وومن امپاورمنٹ ہے اس پہ کام کیا جائے, خواتین کی ایجوکیشن پہ کام کیا جائے, ان کی تربیت پہ کام کیا جائے, اور پھر ان کی مینٹل ہیلتھ پہ کام کیا جائے, جو کہ ایک نگلیکٹڈ پارٹ ہے بہت بڑے لیول پر, جس پر فوکس کرنا, کام کرنا بہت ضروری ہے. سو یہ تھوڑا مشن ویژن میرا انشاءاللہ اس حوالے سے, عمل کے حوالے سے ہے, اور باقی کچھ میرا خدمت خلق کے حوالے سے بھی کام رہتا ہے, اس میں بھی میں لگی رہتی ہوں الحمدللہ. سارا میری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے لیے, جزاک اللہ اور سب سننے والوں کا شکریہ. آپ سب کے لیے بڑی دعائیں, سارا آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ. آپ سب کا اللہ حافظ جی. تھینک یو.